बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात के हवाले से। मुलाकात में DGISI भी शरीक थे। इस अहम मुलाकात में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार भी शामिल थे। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के आखिरी लम्हात में वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान भी इस मुलाकात में शरीक हुए। मुलाकात में डॉन लीक्स के मामले पर मुशावरत भी की गई। मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही, ज़राए का ये बताना है। और मुलाकात में पाक अफगान सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में कुलभूषण जादेव के मामले पर सिक्योरिटी उमूर पर भी मुशावरत की गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की आज होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी कर दी गई है। चौधरी निसार कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। DGISPR 3:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अहम मुलाकात से मुतालिक खबर आपको दे रहे हैं। वजीर आजम नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में DGISI भी शरीक थे और वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने भी शिरकत की। और आखिरी लम्हात में इस मुलाकात के इस मीटिंग के चौधरी निसार अली खान वफाकी वजीर दाखिला भी शरीक हुए। मुलाकात में ज़राए के मुताबिक डॉन लीक्स के मामले पर मुशावरत की गई और ये मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। इसी मुलाकात पर बात करते हैं डायरेक्टर न्यूज़ जियो न्यूज़ राना जवाद साहब से। राना साहब, 1.5 घंटे से ज़्यादा जारी रही ये मुलाकात। दीगर अमूर के साथ साथ ख़ास तौर पर डॉन लीक से मुतालिक बात की गई। कैसे देख रहे हैं आप इस अहम मुलाकात को? मेरा ख्याल है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट इशू था वो तो डॉन लीक का ही था और उसी पे ही ज़्यादा बात हुई, क्योंकि उसके ऊपर आप देखें कि स्टेलमेट चल रही थी। दोनों तरफ से एक खिंचाव सा था और जुमेरात की रात को भी प्राइम मिनिस्टर की और आर्मी चीफ की एक मीटिंग हुई थी जिसकी तशहीर भी नहीं की गई थी। लेकिन कल जो मुशावरती इजलास हुआ था प्राइम मिनिस्टर का, उसमें भी जो पार्टी लीडरान थे उन्होंने मशवरा दिया नवाज शरीफ साहब को कि कैसे इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। और उसमें इस बात पे इत्तफाक हुआ था कि कम्युनिकेशन जो है उसको खुला रहना चाहिए और जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं सिविलियन गवर्नमेंट के और जो आर्मी के हैं उनको मिल बैठ के दूर करना चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि उन्होंने जो डायरेक्टिव इशू किया था, जहाँ से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी पैदा हुई थी, उसमें उस डायरेक्टिव में कोई ऐसी चीज नहीं थी जो कि उस DIT की रिपोर्ट से मुताबिकत ना रखती हो, बल्कि उसका पहला पैराग्राफ ही ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया। तो उसके बावजूद ये तनाव क्यों है? तो तनाव की जब वजह समझ आई कि ये बेसिकली जाहिर है आर्मी भी एक इसमें एक स्टेक होल्डर है और एक गवर्नमेंट स्टेक होल्डर है, तो दोनों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं एड्रेस करने की जरूरत है। तो इस पे जो वजीर दाखिला है चौधरी निसार, उन्होंने कल रात गए तक काफी उनकी हेक्टिक एक्टिविटीज भी चलती रही और उसके बाद आज भी जो मुलाकात हुई तो उसमें ये तमाम मामला सेटल हो गए हैं। ये मामला तय पा गए हैं। डॉन लीक्स के हवाले से जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो गई है और इसमें अब DGISPR जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो एक्सप्लेन करेंगे कि किन सर्कमस्टेंसेस के तहत ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग जो थी वो पैदा हुई, जिसपे उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया था फौज के तर्जमान की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव जो है उसको रिजेक्ट किया जाता है। तो वो बेसिकली ये चीज़ें सेटल हो गई हैं और अब इसके बाद मेरा ख्याल है कि डॉन लीक्स की जो नोटिफिकेशन है, जो असल जो सिफारिशात हैं वो भी कल तक शायद सेनेट में पेश कर दी जाए या फिर ये भी हो सकता है कि इंटीरियर मिनिस्टर उसको रिवील करे। तो मामला जो है वो हल हो गए हैं इस हवाले से। और आज की जो मेन मीटिंग का मेन जो फोकस था वो डॉन लीक्स के ऊपर ही था, लेकिन इसके साथ साथ 2 डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। एक ईरान की तरफ से जो वार्निंग आई और दूसरा हिंदुस्तान जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुलभूषण जादेव का केस लेके गया सजाए मौत के खिलाफ। बट बुनियादी तौर पे जो मामला था वो सिर्फ डॉन लीक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा था और उसमें ये तय पाया कि मामला जो थे ये मिसअंडरस्टैंडिंग के नतीजे में पैदा हुए और जहाँ जहाँ से गलती हुई है उसको करेक्ट किया जाए। राणा साहब, ये भी कहिएगा इस अहम मुलाकात में कुलभूषण के मामले और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल और पाक ईरान ताल्लुकात पर भी बात हुई है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो जाहिर है इरिटेंट तो है इस वक्त ईरान के हवाले से, क्योंकि ईरान के आर्मी चीफ का जो बयान आया था उससे पाकिस्तान ने उस पर एहतजाज भी किया और उसके बाद डिप्लोमेटिक एफर्ट्स उस तरफ हो रही हैं कि गलत फहमी अगर ईरान के साथ है तो उसको दूर किया जाए। और पाकिस्तान ये बावर करा रहा है ईरान को कि वो किसी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है जो ईरान के खिलाफ हो। और जहाँ तक कुलभूषण जादेव का ताल्लुक है, उस पर वजीर दिफा जो है उन्होंने बड़ी वाज़ेह ट्वीट की है कि वो ICJ में जो इंडिया गया है इसको वो समझते हैं कि ये एक कोशिश है भारत की तरफ से कि डाइवर्ट किया जाए अटेंशन को इस बुनियादी बात से जो पाकिस्तान का इल्ज़ाम है, जिसकी सजा के तौर पे कुलभूषण को सजाए मौत दी गई कि वो
ہندوستان کے ایک ایجنٹ کے طور پہ پاکستان میں تقریب کاری کر رہا تھا. تو پاکستان نے تو اپنا موقف واضح کیا ہے کہ جی یہ ہندوستان کی جو اٹیمپٹ ہے عالمی عدالت میں جانے کی یہ بوگس ہے, اور اس کا جو جواب دیں گے وہ یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا کہ عالمی عدالت کا کسی بھی حوالے سے اس پہ کوئی دائرہ اختیار ہے. تو یہ بات تو طے شدہ ہے, پر بنیادی بات جو تھی وہ جہاں سے آپ سمجھیں کہ سول ملٹری کی جو تناؤ کی بنیادی وجہ تھی وہ ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ آنے کے بعد اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے ایک مس انڈرسٹینڈنگ اور ایک تناؤ کی صورت تھی, وہ آج طے کر لی گئی ہے اور اس کا ایک راستہ ایگری کر لیا گیا ہے کہ کس طرح ان معاملات کو واپس نارملائز کیا جائے گا اور یہ اس پہ جو تناؤ ہے وہ کم کیا جائے, کیونکہ دونوں سائڈ. اچھا ران صاحب, آپ کے خیال میں آپ جس طرح تمام تر معاملے پر تجزیہ بھی کریں اس اہم ملاقات کے حوالے سے, آپ کے خیال میں اس اہم ملاقات کے بعد ڈان لیگ سے متعلق تمام معاملات حل ہو جائیں گے؟ جی بالکل یہ حل ہو جائیں گے, اس حد تک کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دو, گورنمنٹ آف پاکستان اور اس کے ساتھ افواج پاکستان, ان دونوں کی جو 1.5 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اس میں یہی معاملات طے کیے گئے ہیں کہ بنیادی طور پہ اگر جو انکوائری کمیشن کی کمیٹی کی رپورٹ تھی وہ رپورٹ جو تھی وہ دونوں نے دیکھی تھی اور کنسنسس پہ تھی, حکومت نے بھی اور فوج نے بھی, اور اس پہ کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا. تو پھر ڈس ایگریمنٹ کہاں سے شروع ہوا؟ ڈس ایگریمنٹ اس ڈائریکٹو سے شروع ہوا جو پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا تھا, جس کے جواب میں فوج کے ترجمان نے یہ ٹویٹ کی کہ ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اور یہ تناؤ پھر ظاہر ہے اداروں کے درمیان جو تھا وہ نچلی سطح پہ بھی آیا اور عوامی سطح پہ آیا اور اس نے ایک پرسیپشن کو بلڈ کیا. تو اس لیے اس کو میرا خیال ہے کہ چونکہ دونوں اس بات پہ ایگری کر رہے ہیں کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ جو ہے ڈان لیگس کے حوالے سے ان پہ اس کو اتفاق ہے, اور پرائم منسٹر بھی یہ واضح کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو ان ٹوٹو کمپلیٹلی اپروو کیا ہے, تو پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ تو جھگڑا جس بات سے شروع ہوا تھا, ابھی آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ اس کو کلیئر کریں گے, 4 بجے وہ اپنی پوزیشن بھی واضح کریں گے, اور اس کے بعد میرا خیال ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے وزیر داخلہ وہ بھی اس پہ پالیسی اسٹیٹمنٹ دیں گے, اور سینٹ میں کل اجلاس ہو رہا ہے اس میں بھی جو سفارشات ہے ممکن ہے کہ ان کو بھی فلور آف دی ہاؤس پہ پلیس کیا جائے کہ یہ وہ سفارشات تھیں جس کے نتیجے میں ایکشن لیا گیا اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں, اس میں کوئی چیز چھپانے کی کوشش نہیں کی گئی. تو یہ اس حد تک تو معاملہ طے پا گئے ہیں کہ ڈان لیگس کے حوالے سے جو تناؤ تھا, جو مس انڈرسٹینڈنگ تھی, وہ اس 1.5 گھنٹے کی ملاقات میں دور ہوئی ہے. اچھا, رانا صاحب آپ سے کچھ دیر پہلے سلیم صافی صاحب گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جب 3 ہمسایہ ممالک کے ساتھ پاکستان کے صحیح. رانا جواد صاحب, جس طرح آپ تمام تر صورتحال پر ڈسکشن بھی کر رہے ہیں, آپ سے بات بھی کر رہے ہیں, کلبھوشن کے معاملے پر اگر بات کی جائے, عالمی عدالت انصاف کو خط لکھنے کا یہ معاملہ جو ہے بھارت کی طرف سے, ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ یہ اہم ملاقات بھی ہوئی ہے, اس کے بعد اب پاکستان کا ریئیکشن کیا ایکسپیکٹ کیا جائے, کیا رد عمل ایکسپیکٹ کیا جائے؟ میرا خیال ہے پاکستان یہ سمجھ رہا ہے کہ بالکل سیاسی موو ہے, بوگس موو ہے ہندوستان کی طرف سے, جس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا. ہندوستان میرا خیال ہے کہ ایک تو اپنی پبلک کو, اپنے ڈومیسٹک آڈینس کو مطمئن کر رہا ہے کہ وہ کوشش کر رہا ہے پوری کہ وہ اس معاملے کو جو ہے ہر سطح پہ اٹھا رہے ہیں. یہاں پہ ہندوستان کی ایمبیسی نے اپیل بھی دائر کی ہے اس فیصلے کے خلاف, اور اس کے علاوہ مختلف فورم سے بھی وہ گئے ہیں, عالمی عدالت میں بھی چلے گئے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ وہ اپنی ڈومیسٹک کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں. پاکستان اس سے بہت زیادہ بادر نہیں ہے, اور وزیر دفاع نے بڑا واضح پیغام دیا ہے کہ یہ ایسی کوشش جو ہے وہ صرف اسی طرح دیکھی جائے گی پاکستان میں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں کہ اٹینشن کو ڈسٹریکٹ کیا جائے, ڈائیورٹ کیا جائے ان جرائم سے جو ان کا ایک سرونگ آفیسر پاکستان میں کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کو سزائے موت ہوئی. تو کلبھوشن کے معاملے میں میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے سزائے موت کی عمل درآمد کے حوالے سے اس میں کئی مرحلے باقی ہیں اور اس پہ بہت ساری پیچیدگیاں آ سکتی ہیں سامنے. لیکن اس وقت بھارت کا عالمی عدالت میں جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ صرف وہ اپنی سیاست کھیل رہا ہے بھارت اپنی ڈومیسٹک آڈینس کے لیے, اور آپ ان کے ٹی وی چینل دیکھیں, ان کا میڈیا کا نیریٹو دیکھیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ان کو کیا اس کی سزا مل جائے گا. یہ تو ابھی اس کا تو کچھ دیکھیں, میں آپ کو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ 1999 میں بھارت نے پاکستان کا ایک پیارا مار گرایا تھا, جس سے پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا تھا, عالمی عدالت میں گیا تھا, اور بھارت نے وہاں پہ پلی لی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے عالمی عدالت کی دسترس سے ہی باہر ہے, جس میں پاکستان وہ کیس ہار گیا تھا اس بنیاد پہ کہ ان کی دسترس میں نہیں ہے. تو یہ بات جو ہے
کہ ان کے پریزیڈنٹ نے خط لکھ دیا اور انہوں نے رانا صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. یہاں میں تازہ ترین خبر موصول ہوئی ہے. ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. یہ تازہ ترین خبر آپ کو دے رہے ہیں. ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. رانا جواد صاحب، یہ جو اہم ملاقات ہوئی ہے، یہ جو بیان اب سامنے آیا ISPR کا، اس کے تناظر میں کیسے دیکھ رہے ہیں آپ کو اس کا لنک ہو سکتا ہے ملاقات کے بعد ISPR کی جانب سے یہ بیان؟ جی میں نے آپ کو بتایا نا پہلے کہ تمام معاملات طے پا گئے ہیں، اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہ DG ISPR جو ہے وہ کلیریفائی کریں گے پوزیشن کو کہ جو ٹویٹ تھا اس کا تناظر کیا تھا. جس طرح پرائم منسٹر ہاؤس سے اس بات کو کلیریفائی کیا گیا یا اس بات کو ری اسرٹ کیا گیا کہ جب پرائم منسٹر یہ لکھ رہے ہیں کہ جتنی بھی سفارشات تھی GIT کی، جو کہ فوج کو بھی پتا تھی اور فوج رانا جواد صاحب ساتھ ہی رہے گا. اپنے ناظرین کو بڑی خبر دیتے چلیں. ISPR نے 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لے لیا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. ISPR کے مطابق اہم خبر دے رہے ہیں آپ کو. ISPR نے 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لے لیا ہے اور 29 اپریل کا یہ ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. ISPR نے 29 اپریل کا ٹویٹ واپس لے لیا ہے. آپ یاد رہے کہ اس سے قبل 29 اپریل کو وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا، جس کو اس سے پہلے نوٹیفیکیشن کہا جا رہا تھا اور بعد میں اس کو وضاحت کر کے بتایا گیا کہ یہ حکم نامہ تھا ڈان لیکس کے حوالے سے، جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے جاری ہوا تھا. اس کے بعد DG ISPR کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اور اب یہ تازہ ترین خبر ہمیں موصول ہو رہی ہے. ISPR کی جانب سے ڈان لیکس سے متعلق 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ واپس لے لیا گیا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا، یہ وضاحت کی گئی ہے ISPR کی جانب سے. 29 اپریل کو جب ڈان لیکس سے متعلق ایک دستاویز جاری کی گئی تھی، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا، جس کی بعد میں وضاحت کی گئی تھی کہ یہ حکم نامہ تھا وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے، اس سے متعلق ایک ٹویٹ کیا گیا تھا جس پر اب ISPR نے وضاحت دی. اور ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. DG ISPR کے مطابق ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. ISPR نے ڈان لیکس سے متعلق 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ واپس لے لیا ہے اور DG ISPR کا کہنا ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. ڈان لیکس کا یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، یہ بتانا ہے DG ISPR کا. DG ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ ڈان لیکس سے متعلق جو 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ تھا وہ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. یہ کہا گیا ہے کہ اب 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ بے معنی ہو گیا ہے. پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے، یہ کہا گیا ہے DG ISPR کی جانب سے. اب 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ بے معنی ہو گیا ہے. ISPR کے مطابق پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. پاک فوج پاکستان کے آئین کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. اب 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ بے معنی ہو گیا ہے، یہ بتانا ہے ISPR کا. ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. ISPR نے ڈان لیکس سے متعلق 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ واپس لے لیا ہے. 29 اپریل کو ISPR کی جانب سے DG ISPR کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا تھا اس سے متعلق اب ISPR کی جانب سے کہا گیا ہے کہ 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. یہ ٹویٹ واپس لیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. اب 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ غیر مؤثر ہو گیا ہے. یہ وضاحت سامنے آئی ISPR کی جانب سے. پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. پاک فوج پاکستان کے آئین کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے، یہ کہا گیا ہے ISPR کی جانب سے. یاد رہے 29 اپریل کو ڈان لیکس کے حوالے سے وزیر اعظم ہاؤس کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا اور اس سے متعلق DG ISPR کی جانب سے ایک ٹویٹ کیا گیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ اس کو یہ جو حکم نامہ ہے اس کو ہماری جانب سے ریجیکٹ کیا جاتا ہے. اور اس پر اب ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ڈان لیکس سے متعلق جو 29 اپریل کو ٹویٹ کیا گیا تھا وہ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. اور ساتھ ہی یہ بھی وضاحت کی گئی ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ اب حل ہو گیا ہے. اب سے کچھ دیر پہلے اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم نواز شریف کی آرمی چیف سے اور اس ملاقات میں DG ISI بھی شریک تھے. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ بھی اس موقع پر شریک تھے. مزید بات کریں گے. ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز رانا جواد صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. رانا جواد صاحب، اس سے پہلے تو ہم اسی پر بات کر رہے تھے کہ زیادہ اہمیت کس معاملے کی کیا
کون سا معاملہ زیادہ اہمیت کا حامل رہا اس اہم ملاقات میں آج، لیکن اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈان لیکس کا معاملہ حل ہو گیا ہے. یہی سمجھا جائے کہ اس ملاقات میں یہ معاملہ اب ختم ہو چکا ہے؟ جی، اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو میں آپ سے پہلے بات کر رہا تھا اپنے بیپر کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ معاملہ حل ہو گیا ہے، اور اس کو کنفرم بھی کیا DGISPR نے چند ہی منٹوں کے بعد کہ یہ آج کی جو میٹنگ تھی بنیادی طور پہ یہ اسی سلسلے میں تھی، کیونکہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ تناؤ اور کھچاؤ تھا دونوں کے درمیان، اس سے بہت سارے لوگ فائدہ اٹھا رہے تھے اور بہت بڑی بڑی تھیوریز آ رہی تھی سامنے، اور ایک پروسیس جو اس ملک میں شروع ہوا ہے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو رہی تھی دونوں انسٹیٹیوشنز کی، حکومت کی بھی، آرمی کی بھی، باقی اداروں کی بھی، تو وہ بہت زیادہ انڈر سٹریس تھی. اور دوسری طرف جیسے آپ نے شروع میں بھی کہا، سوال میں بھی پوچھا کہ جو بارڈر کی سچویشن ہے وہ بھی کافی خراب تھی. تو میرا خیال ہے دونوں سائڈز نے مل کے اس بات کو طے کیا کہ جب جھگڑا کسی بات کا نہیں ہے، اور پرائم منسٹر نے واضح طور پہ اپنے ڈائریکٹو میں کہا ہے کہ انہوں نے تمام ریکمنڈیشنز کو اپروو کیا ڈان لیکس کے حوالے سے، تو اس کے باوجود یہ مس انڈرسٹینڈنگ، یہ تناؤ، یہ ریئیکشن کیوں ہوا؟ تو آج جب بیٹھے، اور اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ جمعرات کو بھی میٹنگ ہوئی تھی، پھر وزیر داخلہ اس پہ بہت زیادہ ایکٹیو تھے، اور کل رات تک انہوں نے کئی لوگوں سے بات کی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے. اور اس کا حل کا طریقہ یہی تھا کہ جو مس انڈرسٹینڈنگ شروع کی گئی تھی ISPR کی ٹویٹ کے بعد سے، اس کو وڈرا کیا جاتا، اس کو اس کے متعلق ایکسپلین کیا جاتا کہ یہ مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کی مطلب، اس کی کنوٹیشن یہ نہیں تھی جو سمجھی گئی ہے. تو وہ انہوں نے کر دیا. اب حکومت جو ہے جو نوٹیفیکیشن جس کو اپروو کیا پرائم منسٹر نے، جو ریکمنڈیشن ہے وہ سامنے لے آئے گی، وہ سینٹ میں فلور آف دی ہاؤس میں شاید لے کے آئے تاکہ اس کی سینکٹیٹی زیادہ ہو، یا انٹیریئر منسٹرز کو خود ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ سفارشات تھیں جو آئی ہیں. تو معاملہ جو ہے یہ جیسے کہ ہم نے شروع میں کہا یہ حل ہو گیا ہے. اور اس کے بعد جو اب دوسری طرف سے بات ہو رہی تھی، بہت سارے حلقوں کی طرف سے اپوزیشن کے کچھ لوگ تھے. اور کل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ کل جو مشاورتی اجلاس تھا پرائم منسٹر کا، جس میں سارے سرکردہ لیڈر تھے مسلم لیگ نواز کے، اس میں بھی یہ بات اٹھائی گئی تھی کہ معاملہ جو ہے یہ اپوزیشن ہائی جیک کر رہی ہے، اور یہ معاملہ اب فوج اور حکومت سے زیادہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان ہے. تو اب رانا صاحب اپوزیشن کا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے؟ اپوزیشن کا کیا ریئیکشن آ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، اپوزیشن کے ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رہے تھے کہ اس تناؤ کی وجہ سے کوئی حکومت کو نقصان ہوگا، ان کے لیے تو مایوسی ہوگی بہت زیادہ. اور دوسری طرف یہ ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھائے گی، اور حکومت کی اسٹریٹجی بھی اس پہ تیار ہے کہ وہ جو ریکمنڈیشن جو JIT کی تھی، جو کہ فوج نے بھی ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں، وہ آپ فلور آف دی ہاؤس میں پیش کر دیں گے، تاکہ اس کے بعد اپوزیشن کے پاس یہ جواز نہ رہے کہ اس کے اندر کوئی دھاندلی ہے یا گھپلا ہے. اگر اس کے بعد بھی وہ کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو پھر وہ ایشو حکومت کا اور اپوزیشن کا نہیں، بلکہ وہ اپوزیشن ورسز فوج یا حکومت ہوگا، تو اس کی اپنی کنوٹیشن ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ اس حوالے سے اپوزیشن کے پاس اسپیس اب کم ہوگی. اگر فوج اور حکومت میں معاملہ بہت آگے ہے، جو دو میجر سٹیک ہولڈرز ہیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو اپوزیشن اگر اس کے بعد شور مچائے گی تو اس کو سیاسی سمجھا جائے گا، اور سیاسی ظاہر ہے ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو گورنمنٹ کو اٹیک کریں، گورنمنٹ کو پریشر میں رکھیں، گورنمنٹ کے حوالے سے جو بھی وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ پرسیپشن ہے وہ بتائیں لوگوں کو، یہ تو ان کا رائٹ ہے. لیکن جو اس کے اندر خطرناک پہلو نکل رہا تھا، جیسے آج بہت سارے شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بیان دے دیا تھا، اور بہت سارے اور لوگ بھی کہہ رہے تھے کہ اب حکومت جو ہے وہ فوج کے ساتھ اس حد تک تناؤ میں چلی گئی ہے کہ واپسی ممکن نہیں ہے، وہ افواہیں دم توڑ گئی اور وہ چیزیں ختم ہو گئی، اور یہ مسئلہ اچھے طریقے سے بات چیت کے ذریعے حل ہو گیا. کیونکہ بنیادی طور پہ اس مسئلے کے اندر جو وجہ بتائی جا رہی تھی وہ وجہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی. کسی اور کا نام نہیں ہے ڈان لیکس کی انکوائری رپورٹ میں سوائے ان لوگوں کے جن کو کہ سزا دی گئی، اور ان کا بھی جو رول ہے وہ والا رول نہیں ہے جو کہ آرمی نے مانگا تھا کہ جس نے ان کے بقول فیڈ کی تھی اخبار کو خبر، وہ نہیں پتہ چل سکا. تاہم ڈیورنگ دی کورس آف انویسٹیگیشن JIT کو یہ پتا چلا کہ جو سویلین سائٹ کے لوگ تھے جن کو اپروچ کیا گیا تھا ورژن کے لیے، ان کے بس میں
था कि वो रोकते खबर को और उन्होंने नहीं रोका, उसमें उनको उनकी कहीं कंप्लाइंस नजर आई है जिसकी वजह से उनको ये सजा। और अब ये मामला हल हो गया है। डॉन लीक्स का DGI-SPR के मुताबिक रिपोर्ट के पैरा 18 की सिफारिशात को वज़ीर-ए-आज़म ने मंजूर भी कर लिया है। साथ ही रहेगा राना जवाद साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार तलत हुसैन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। तलत साहब, ISPR की जानिब से डॉन लीक्स से मुतालिक 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट वापस ले लिया गया है, तो इसके बाद ये इसका एतराफ़ भी किया गया, ISPR की जानिब से इसको क्लियर भी किया गया है। आइंदा DGI-SPR की जानिब से जो ट्वीट किया जाएगा, आपके ख्याल में उसकी क्या पोजीशन होगी? देखें, एक तो ये बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अगर आप कल की मीटिंग की रोदाद आज की अखबारात की खबरों के तनाजुर में पढ़ें तो बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कैंप में से ये आवाज़ वाज़ेह तौर पर सामने नजर आ रही थी कि हमने जो काम करना था वो कर दिया, हमने मजीद कुछ काम करने को रह नहीं गया। राना जवाद साहब खुद भी कह रहे थे कि उस रिपोर्ट की जितनी सिफारिशात थी वो पैरा 18 के अंदर मौजूद थी, उनको अप्रूव किया गया, जिसके अंदर परवेज रशीद साहब को उनके ओहदे से उठाना था, और उसके बाद जो बाकी 3-4 स्टेप्स थे उसका जिक्र उस डायरेक्टिव में किया जिसके बाद ट्वीट सामने आया। तो जब ये हुकूमत की तरफ से पोजीशन वाज़ेह सामने आ गई तो उसके बाद मेरे ख्याल में बातचीत के जरिए इस मामले को तय करना था कि अगला कदम क्या है, जो क्रूशल था। आज की मीटिंग के अंदर ये भी तय पाया, जिसके नतीजे में गैर मौसर हुआ ट्वीट ISPR के अपने बयान की रोशनी में, कि अब DGI-SPR जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद हुकूमत की तरफ से क्या इक़दाम सामने आएंगे, ये क्रूशल है। आधा मामला तो आपके सामने है इस वक्त कि वो ट्वीट जो है उसको गैर मौसर किया गया। अब जो चौधरी निसार साहब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्या उस नोटिफिकेशन के अंदर वो चीजें शामिल होंगी जो मुबैना तौर पर उस डायरेक्टिव में मिसिंग थी, जिसके ऊपर ट्वीट किया गया। तो मेरे ख्याल में फिलहाल हम सिर्फ आधी खबर का तजिया कर रहे हैं। आधी खबर उस वक्त बनेगी जब हुकूमत की तरफ से वो नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि वो अल्फाज भी शायद तो तलत साहब, हुकूमत की तरफ से क्या नोटिफिकेशन, क्या रिएक्शन एक्सपेक्ट किया जा सकता है? और ऑपोजिशन पर भी बात कीजिएगा कि ऑपोजिशन अब क्या रद्द अमल दे सकती है, क्योंकि ऑपोजिशन बड़ा इस मामले को उठाना चाह रही थी, लेकिन अब क्या सूरत हाल देखते हैं? देखें, ऑपोजिशन ने बहुत मरतबा अपने आप को सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की जो बुरी सूरत हाल है उसके साथ अपना लायामल उन्होंने नफी किया। इस मरतबा भी उन्होंने बहुत सा मलबा हुकूमत के ऊपर गिराया, और हमें ये कहना होगा कि हुकूमत ने ये मलबा अपने ऊपर गिरने दिया। इस मामले को इतनी तवालत देना और इस मामले को लिंगर होने देना, उसके ऊपर मुबाहिसे होने देना, और अपोजिशन की तरफ से शदीद किस्म की तनकीद का सामना करना और इतनी सुस्ती का मुजाहरा करना, 4 हफ्ते के बाद जाके इस मामले को तय करना, 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते उस ट्वीट को हो गए। में हुकूमत खुद को मुर्द इल्जाम ठहरा सकती है अपोजिशन को स्पेस देने के लिए, लेकिन आज जब ट्वीट वापस ले लिया गया, गैर मौसर हो गया है, तो मेरे ख्याल में अब अपोजिशन को के पास कुछ कहने को रह नहीं जाएगा, क्योंकि मामला जो है वो तय हो गए हैं। ठीक, तलत साहब साथ ही रहेगा। राना जवाद साहब, अब ये कहा जा रहा है, तलत साहब भी इसी बारे में बात करें, जो ISPR ने कहा कि डॉन लीक्स का मामला अब हल हो चुका है, तो कुछ मालूम हो सका है कि कोई शराइत हैं जिन पे हल हुआ है मामला? जो नोटिफिकेशन अब जारी किया जाएगा उसमें क्या वो पॉइंट्स होंगे जो पहले वाले हुक्मनामे में नहीं थे और फिर ट्वीट किया गया था? मेरा ख्याल है कि जैसे तलत बता रहे थे कि यही एक इम्पोर्टेंट बात देखने वाली है। आर्मी ने दोबारा पहल की है, पब्लिक परसेप्शन की हद तक, पब्लिक रियाम की हद तक उन्होंने पहल किया और ट्वीट वापस लिया अपना, उसको डिक्लेयर किया कि वो उसकी कोई अब सिग्निफिकेंस नहीं है और उनकी अंडरस्टैंडिंग जो उनकी शिकायत थी वो दूर हो गई है। तो अब हुकूमत जो है, शिकायत की वजह क्या थी? शिकायत की वजह एक ही थी कि जो डायरेक्टिव प्राइम मिनिस्टर का आया था उसके अंदर सिर्फ उन बातों का जिक्र किया था जो अभी इम्प्लीमेंट होने वाली है, जो इम्प्लीमेंट हो चुकी है और जिसपे फौज का बहुत सीरियस कंसर्न था, उनका जिक्र नहीं था। और उसके बाद जब वो डायरेक्टिव आ गया तो उसके बाद टेलीविजन पे कुछ तबसरे ऐसे आए, PMLN के कुछ लोगों ने ऐसे तबसरे किए जिससे इस तासुर को तकवीयत मिली कि शायद किसी एक जगह पे कंप्रोमाइज किया गया है रिकमेंडेशंस को, और किसी एक जगह पे उनको दबाया गया है और किसी को फायदा देने की कोशिश की गई है। इस बेसिकली मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो ट्वीट सामने आई। उसके बाद जाहिर है जब गवर्नमेंट की पोजीशन थी कि आपको रूल्स ऑफ प्रोसीजर का नहीं पता, इसलिए आपने ट्वीट किया, लेकिन उनकी भी अपनी जगह पे इंसिस्टेंस थी। तो आप जो एमिकेबली रिजॉल्व हुए हैं उसमें शराइत, पहली शर्त तो ये थी कि चूंकि ट्वीट
غلط بات سے کی گئی تھی اور اس کی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے کی گئی تھی وہ ہٹا دیں، اور جو آپ کی شکایت ہے کہ جو پیراگراف ہے جس کے اندر ریکمینڈیشنز ہیں اس کو پبلک کیا جائے ایز اٹ از، جس میں کہ ظاہر پرویز رشید صاحب کا نام ہے، ان کے حوالے سے کہ ان کا جرنلسٹ کے ساتھ رابطہ ہوا تھا خبر دینے سے پہلے، ان کا موقف یہ تھا کہ ان کو تصدیق کرنے کے لیے آیا تھا، انہوں نے خبر کو فیڈ نہیں تھا کیا، اس میں راؤ تحسین صاحب کے حوالے سے تھا، طارق فاطمی صاحب کے حوالے سے تھا کہ ان کی ملاقاتیں ثابت ہوتی ہیں جرنلسٹ کے ساتھ اس خبر سے پہلے، آلدو کہ جب وہ ورژن لینے کے لیے جا رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے. تو یہ ساری پوائنٹس جس میں کورابریٹ کرتے ہیں کہ کیوں ایکشن ان لوگوں کے خلاف کیا گیا، اس کی تفصیلات جو ہے حکومت کو لانی پڑیں گی. اور کل جو مشاورتی اجلاس تھا اس کے اندر مختلف تجاویز سامنے آئی تھی، اور ایک جو بہتر تجویز تھی جو حکومت سمجھتی تھی کہ چونکہ یہ معاملہ فوج اور حکومت کا نہیں، اپوزیشن اور حکومت کا ہے. اپوزیشن نے DGISPR کی ٹویٹ کے بعد اس مسئلے کو بہت زیادہ ایک اٹھایا ہوا تھا اور اپنی جگہ پہ صحیح اٹھایا ہوا تھا. تو اس لیے اب وہ یہ کر رہے ہیں کہ چونکہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے آتا ہے ہاؤس آف دا فلور پہ وہ پریزنٹ کرتے ہیں اس ریکمینڈیشن کو، تو اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کو جواب ہے، اور وہ یہ نہیں لگے گا کہ وہ فوج کو جواب دے رہے ہیں بلکہ وہ اپوزیشن کو جواب دے رہے ہیں، جس کے بعد جو فوج کے تحفظات ہیں جو وہ بھی ختم ہوں گے. جو حکومت نے انکمپلیٹ کام کیا تھا فوج کے خیال میں وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، اور جو حکومت کے خیال میں فوج کے ترجمان کی طرف سے ٹویٹ کر کے مسئلے کو خراب کیا گیا تھا وہ انہوں نے آلریڈی وہ پہلا اسٹیپ لے لیا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح انہوں نے ریزالو کیا ہے. بٹ بنیادی بات وہی ہے کہ جھگڑا تھا وہ ایسا نہیں تھا جتنا وہ بڑا ہو گیا، اور اس کے پیچھے ظاہر ہے حکومت کے اوپر پریشر اس چیز کا بھی تھا کہ حکومت سمجھتی ہے کہ جن لوگوں کو وہ سائڈ لائن کر رہی ہے ان لوگوں کا براہ راست اس بات سے تعلق نہیں تھا کہ خبر کہاں سے اوریجنیٹ ہوئی. ان کا تعلق صرف اس حد تک تھا کہ ان کے نالج میں آیا تھا کہ اس طرح کی کوئی خبر ہے اور وہ روکنے میں ناکام ہوئے. تو ایک طرح سے حکومت کو بھی گریونس تھی، لیکن یہ معاملہ ظاہر ہے ریزالو ہو گیا ہے، اور دونوں جو پارٹیز ہیں انہوں نے ایگری کیا کہ اس سے بیونڈ. طلعت حسین صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے شاہزیب خانزادہ صاحب نے بھی. شاہزیب، یہ جو خبریں اب سامنے آ رہی ہیں ISPR کی جانب سے یہ کہا گیا ہے واضح طور پہ کہ ڈان لیکس کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے، تو اب یہی سمجھا جائے کہ مل جل کر بیٹھ کر اس معاملے کو حتمی طور پر اب ختم کر دیا گیا ہے؟ بالکل، اور اس نوٹیفیکیشن میں لکھا بھی ہوا ہے کہ جو ڈان لیکس کا ایشو ہے وہ سیٹل ہو چکا ہے، یعنی کہ اس معاملے کو اب سیٹل کر لیا گیا. میرے خیال بڑی پازیٹیو خبر ہے، اور بہت زیادہ تنقید ہو رہی تھی سب سے پہلے اس ٹویٹ پر کہ وہ ہونا نہیں چاہیے تھا، اس کے بعد اس بات پر کہ وہ ہو گیا ہے. تو پاکستان کی سول اور ملٹری قیادت ایسے معاملات میں جب افغانستان کے ساتھ حالات نہیں بہتر چل رہے، ایران کے ساتھ ان کے آرمی چیف کا اسٹیٹمنٹ آیا ہوا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری سول اور عسکری قیادت جو ہے وہ ایک مسئلہ نہیں حل کر پا رہی جو کہ ڈان لیکس کا ہے، جس کے نوٹیفیکیشن کا ہے. تو یہ ایک مثبت بات ہے کہ دونوں بیٹھے ہیں، دونوں نے مسئلہ حل کیا ہے. جب یہ جو اس وقت پریس ریلیز ہے یہ کہتی ہے کہ وہ ریکمنڈیشنز جو پیرا 18 میں ہیں انکوائری کمیٹی کی اور جو پرائم منسٹر نے اپروو کی ہیں وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہیں اور ڈان لیک کا ایشو سیٹل ہو گیا ہے. اس کا مطلب جو پرائم منسٹر کا پہلا نوٹیفیکیشن تھا جس میں پیرا 18 کا ہی حوالہ دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ اس کے مطابق یہ بات آگے بڑھے گی، جو پرائم منسٹر ہاؤس کے تحت ڈائریکٹیو آیا تھا اس ڈائریکٹیو ہی کے تحت معاملہ حل کیا گیا ہے. یعنی کہ وہ جو ٹویٹ ہو گیا یا جو بھی معاملہ ہو گیا وہ مس کمیونیکیشن تھی یا مس انڈرسٹینڈنگ تھی، اس بات کو صحیح نہیں انڈرسٹینڈ کیا گیا اور آگے پھر لکھا گیا کہ وہ جو ٹویٹ ہے اس کو وڈرا کر لیا گیا ہے. یہ ایک بڑی پازیٹیو بات ہے. میرا خیال ہے کہ جو انیشل ٹویٹ آیا تھا ISPR کی طرف سے جس کو ساری دنیا میں اس طرح کہا گیا کہ وزیر اعظم کو سنپ کیا گیا ہے، ڈیموکریسی کے لیے بڑی ایک اچھی علامت نہیں دکھتی تھی، پاکستان کے موجودہ حالات میں اچھی علامت نہیں دکھتی تھی، یہ جو نوٹیفیکیشن کا یہ اس ٹویٹ کا وڈرا ہونا ہے اور معاملے کا سیٹل ہونا ہے، یہ نہ کسی کی ہار ہے نہ کسی کی جیت ہے، یہ پاکستان کی کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. اس کو اس طرح پورٹرے کرنا کہ کوئی پیچھے ہٹ گیا اور اس کو وہ پیچھے ہٹ کے کمزور ہو گیا، کسی کی کمزوری نہیں ہے. پاکستان کی سول اور عسکری قیادت پاکستان کے مشکل حالات میں بیٹھی ہے اور انہوں نے اس بات کو ڈسکس کیا ہے کہ کہیں اگر مس کمیونیکیشن تھی، مس انڈرسٹینڈنگ تھی، جلدی کرنا چاہیے تھا، اتنی بھی لیٹ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، بٹ جب انہوں نے کیا ہے تو یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی جمہوریت کے لیے. آخر میں یہ کہنا کہ جو ریزالو ہے پاکستان آرمی کا پاکستان کے آئین سے اور پاکستان کے ڈیموکریٹک پروسیس سے، یہ بات بھی لکھنا، ٹویٹ وڈرا کرنا، پھر وہ پیرا 18 کی بات کرنا اور اس ایشو کو ریزالو کر دینا اور سیٹل کر دینا، میرا خیال ایک بڑا ہی
वाकई अच्छा इकदाम है जिसको सराहा जाना चाहिए और इससे अब आगे बढ़ना चाहिए। डॉन लीग्स का मामला अब हल हो गया शाहजेब, लेकिन सूरत हाल अब यह है कि परवेज रशीद, तारिक फातमी और राव तहसीन का स्टेटस अब आप क्या देखते हैं? देखिए, जब पैरा 18 लिखा हुआ है और उससे पहले की जो कार्रवाइयाँ थी और जो हुकूमत का डिफेंस था इस ट्वीट के बाद, उसके मुताबिक तो यही नज़र आ रहा था कि जो कार्रवाई हुई है वो ही कार्रवाई होगी। अब उसमें राव तहसीन अगर अपना जाके अदालत में चैलेंज करते हैं, तारिक फातमी साहब भी इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, जो भी रिकमेंडेशन है और जो भी रिपोर्ट्स की फाइंडिंग है या उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया, तो वो अपनी जगह पर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। मगर इसमें ये वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि जो एक्शन हुए हैं और वो पैरा 18 अगर हुकूमत शेयर करेगी और पता चलेगा कि उसमें क्या क्या है, तो वो मसला अब अपनी जगह पर है कि इन तीनों के खिलाफ एक्शन हो गया। अच्छा, ये जो बात आप कर रहे हैं इस पर जरा मजीद रोशनी डालिएगा। प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से आप कह रहे हैं जो हुक्मनामा पहले जारी किया गया था उसी पर मामला सेटल हुए हैं। शाहजेब, इस प्रेस रिलीज को पढ़कर यही लगता है। अब कुछ देर में शायद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक्सपेक्टेड है, उसके बाद पता चलेगा कि रिकमेंडेशंस इज कंटेन्ड इन पैरा 18। जो प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से डायरेक्टिव आया था वो भी यही कहता था कि जो पैरा 18 के मुताबिक है और वो इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट में उसके मुताबिक हो गया। बार बार इसहाक डार साहब भी कहते रहे कि भाई पैरा 18 का जिक्र है, वो एक साथ और पेज इनक्लोज्ड है, वो पढ़ेंगे तो पता चलेगा। फिर एहसन इकबाल साहब भी कहते रहे कि जी पैरा 18 का मतलब ही यह है कि जो दोनों के दरमियान बात तय हुई थी कि इस कमेटी की रोशनी में ये बात है, तो उसके बाद मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये पैरा 18 ही का जिक्र प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव में था, पैरा 18 ही का ये जिक्र कर रहे हैं, तो अभी तक की मालूमात के तहत तो यही लगता है। जी शाहजेब, एक अहम खबर भी है, वो भी अपने नाज़रीन से शेयर करते चलें। डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला का एलामिया जारी हुआ है और वज़ीर ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दे दी है। डॉन लीग्स के ऐसे मुतालिक वज़ारत दाखिला की जानिब से अब एलामिया जारी किया गया है और कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दी। अहम खबर सामने आ रही है, डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला की जानिब से एलामिया जारी किया गया है। इससे कबल एक अहम मुलाकात हुई थी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और आर्मी चीफ की, और उसमें कहा जा रहा था, उसके बाद जो ISPR की जानिब से बयान जारी किया गया उसमें कहा गया कि डॉन लीग्स का मामला हल हो चुका है। और अब डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला की जानिब से एलामिया जारी किया गया है और कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दी। डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला का एलामिया, वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दी। इससे पहले हमने आपको बताया ISPR के मुताबिक 29 अप्रैल का ट्वीट किसी सरकारी शख्सियत या दफ्तर के लिए नहीं था। ISPR ने डॉन लीग से मुतालिक 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट वापस ले लिया। डॉन लीग्स का मामला हल हो गया, ये बताना था ISPR का। वज़ीर आज़म ने पैरा 18 में दी गई सिफारिशात पर अमल दरामद की मंजूरी दी और अब डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला का एलामिया, वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दी है। शाहजेब, अब वज़ारत दाखिला की जानिब से भी अब एलामिया सामने आ गया है और 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की जो मुकम्मल 4 सिफारिशात हैं उनकी भी मंजूरी दे दी गई जी। और ये जो मामलात हैं, जो इस वक्त सिचुएशन सामने आई है, उसमें यही नज़र आ रहा है कि जो परवेज रशीद साहब के खिलाफ एक्शन हुआ था उसको इंडोर्स किया गया है। फिर इसकी रोशनी में राव तहसीन साहब का जो लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म जो उनको दिखाना चाहिए था और उन्होंने लापरवाही दिखाई इस खबर को रोकने के हवाले से, इस खबर के मामले में उनके खिलाफ एक्शन, और फिर जो तारिक फातमी साहब से उनका पोर्टफोलियो लिया गया है रिमूवल, वो एक्शन। तो वो जो जितने एक्शन लिए गए थे वही, और साथ ही जो गवर्नमेंट कह रही थी कि जो मामला है डॉन न्यूज़ का उसके और उनके सहाफ़ी का, उसको रिकमेंड कर दिया गया है ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी के लिए कि वो इसके डायरेक्शन है। तो वही मामला नज़र आता है जो इनिशियली हुकूमत जिसका कह रही थी कि यही अग्री हुआ था, यही मामला होना था, यही सिफारिशात होनी थी, पैरा 18 में इसी का जिक्र था, उसी के हिसाब से एक्शन नजर आता है। तलत हुसैन साहब, आपको लगता है ये वही मामला था, ये फिर दरमियान में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ही थी जो जिसके नतीजे में ट्वीट हुआ और उसको अब दोनों ने मिलकर हल कर लिया है सिविल और अस्करी क़यादत ने? तलत साहब से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। राना जवाद साहब, आपको लगता है ये वही मामला था? इनिशियली एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी, उसके जवाब वो ट्वीट हो गया और अब उसको विड्रॉ किया गया है, मामला बैठकर रिजॉल्व कर लिया गया है, यही अंडरस्टैंडिंग थी, यही पहला एक्शन हुआ था, वही हो रहा है? जी शाहजेब, अगर आपको याद हो आपके प्रोग्राम्स में भी इस बात का जिक्र हुआ था और अगर आप वो दिखा सके अपने वीडियोस भी, तो उसमें बिल्कुल क्लियरली यही कहा गया था, बल्कि वर्ड्स भी ये यूज किए थे कि जो बुनियादी झगड़ा शुरू हुआ था आर्मी का और हुकूमत का डॉन लीग्स के डायरेक्टिव के बाद, के उधर एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये आई थी कि जो सेक्शन जो बी है इसकी रिकमेंडेशन का, जिसमें कहा गया है कि जो सेनेटर परवेज रशीद के खिलाफ एक्शन लिया गया उसको JIT ने इंडोर्स किया, ये फिक्रा मिसिंग था। और उसमें वज़ीर आज़म हाउस का ये मौक़िफ़ था कि चूंकि ये एक्शन लिया जा चुका था,
اس لیے جو ڈائریکٹیو ایشو کیا گیا اس کے اندر اس کے ریفرنس کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ آلریڈی کمپلیٹ ہو چکا تھا، اور ایک چیز جو آلریڈی کمپلیٹ ہو گئی تھی اس کو ڈائریکٹیو میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ رولز آف بزنس، پروسیجرز، بے شمار حوالے دیے گئے تھے، بس بنیادی لائن یہی تھی جس پہ جھگڑا تھا کہ آپ نے چونکہ اس میں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو پی ایم ایل این کے کچھ لوگوں کی طرف سے ایک ان کا ریئیکشن بھی آیا تھا پرائم منسٹر کے ڈائریکٹر کے بعد، انہوں نے ایک طرح سے سیلیبریٹ کیا تھا کہ پرویز رشید صاحب کو ایگزونریٹ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے تناؤ بڑھا، جس کے نتیجے میں وہ ٹویٹ آئی۔ تو اب یہ معاملہ بالکل صاف ہو گیا کہ جو موقف لیا گیا وہ یہ کہ بھی آپ نے جو ٹویٹ کی تھی، ریجیکٹڈ کی، وہ غلط تھی اور مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ تھی، آپ وہ واپس لیں، اور ہم نے یہ کام تو کرنا ہی تھا۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کراچی میں چودھری نثار نے یہ بات اپنی پریس کانفرنس میں کہی تھی کہ نوٹیفیکیشن انہوں نے کرنا ہے، نوٹیفیکیشن ہوگا۔ نوٹیفیکیشن کا مطلب یہ تھا کہ جو جے آئی ٹی انٹیریئر منسٹر نے بنائی تھی اس کی ریکمینڈیشن کا نوٹیفیکیشن انہوں نے کرنا ہے۔ پرائم منسٹر نے وہ ڈائریکٹیو ایشو کیا ہے امپلیمنٹیشن کا، اب پہلے ڈائریکٹیو آنا چاہیے تھا یا پہلے نوٹیفیکیشن آنا چاہیے تھا، یہ تو ہم بحث کرتے رہیں گے میڈیا میں، لیکن جھگڑا اسی بات کا تھا، اس کے علاوہ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کیونکہ اس کمیٹی کے اندر جی، اور سفارشات بھی وہی ہیں۔ طلعت حسین صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایک مس کمیونیکیشن ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، جس کے نتیجے میں وہ ٹویٹ ہو گیا اور ایک اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہوا، اب اس ٹویٹ کا وڈرا ہونا، معاملہ وہیں پیرا 18 پر سیٹل ہونا، اور وہی سفارشات ہیں طارق فاطمی اور انڈورس کیا گیا ہے جو پرویز رشید صاحب کے خلاف ہوا، راؤ تحسین، یہ مس کمیونیکیشن ہی تھی، ورنہ انیشلی یہی اگریمنٹ تھا جس کے حوالے سے آپ سے بھی بات ہوئی تھی، ران جواز صاحب سے بھی ہوتی تھی کہ جی معاملات یہ ہو گیا ہے کہ کمیٹی کی سفارشات کی روشنی میں یہ وہی معاملہ تھا؟ جی بالکل شہزیب، آپ کے پروگرام میں کل بھی میں یہی بات کر رہا تھا کہ ہمیں تو حیرانی اس بات کی ہے کہ جھگڑا کس بات پہ تھا، کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ شروع دن سے جب سے ہم نے اس کے اوپر رپورٹنگ شروع کی، آپ کے پروگرام کے اندر رانا جواد بھی یہ بات کرتے رہے، آپ خود یہ بات کرتے رہے، ہم بھی یہ رپورٹ کرتے رہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ یہ 4 بڑے ایشوز کو اسی طریقے سے ریزالو ہونا تھا۔ پرویز رشید صاحب کو عہدے سے ہٹایا جانا تھا، طارق فاطمی صاحب کو عہدے سے ہٹایا جانا تھا، راؤ تحسین صاحب کو محکمہ میں کارروائی کا فیصلہ کرنا تھا، ایڈیٹر اور جو پبلشر ہے اس کا معاملہ اے پی این ایس کے پاس جانا تھا، اور کوڈ آف ایتھکس۔ اس کے علاوہ کوئی چھٹی چیز نہیں تھی اس کے اندر۔ اتنی دیر سے یہی چیزیں آج آپ دیکھ رہے ہیں وہی امپلیمنٹ ہو گئی ہیں، وہ بھی واپس ہو گیا ہے، اور وزارت داخلہ کی طرف سے جو ابھی سامنے آیا ہے اس کے مطابق وہ 4 سفارشات جو ہیں وہ بھی مان لی گئی ہیں۔ تو عملاً اس ڈائریکٹیو کا کوئی ایسا نقطہ نہیں ہے جو تبدیل ہوا ہو، آج بھی وہی بات کی جا رہی ہے، لوگ پر ہو گئی ہیں، ہم کی باتیں دہرا کے کیا سفارشات تھیں، اور ڈائریکٹیو بھی یہی تھا۔ ہمیں اچھی بات میں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، لیکن یہ سوال تو بنتا ہے، پوچھنا تو چاہیے ہمیں کہ پھر مسئلہ تھا کیا جس نے اس تمام قوم کو 2.5 ہفتے سے آپ لٹکا کے رکھا ہوا ہے؟ آپ 2.5 ہفتے لیتے ہیں کیا وہی بات کرنے کے لیے؟ اتنی سادہ سی اور کامن سینسیکل ہے، اور یہ پاور ہے، اس کے اندر فیصلہ سازی کا ایک نظام ہے۔ اگر اتنے چھوٹے معاملات کے اوپر اتنا طویل عرصہ درکار ہے وہی بات کرنے کے لیے جو دونوں پہلے ہی کر رہے تھے، تو پھر بڑے معاملات کس طرح طے ہوں گے؟ تو یہ میرے خیال میں اچھی خبر والے دن کم از کم ہم نے ساتھ ایک نقطہ یہ اٹھانا ضرور ہوگا کہ پھر مسئلہ جھگڑا تھا کیا، مسئلہ تھا کیا، اس کی وضاحت کہیں سے آ نہیں رہی۔ یہ عام بات ہے ظاہر ہے، مگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مس کمیونیکیشن اور مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس کے بعد یہ زیادہ ناراضی پھر پرائم منسٹر ہاؤس کی طرف سے تھی کہ بھائی یہ سب چیزیں اس کے مطابق ہوئی ہیں، پبلکلی آپ نے سنیپ کر دیا، اس کے بعد ملاقات بھی دونوں کی ایک ہو گئی جمعرات کو، پھر نہیں معاملہ طے پایا اور آج کے بعد طے پایا ہے، تو یہ سویلین سائڈ سے ذرا ناراضی تھی، رنج تھا اس ٹویٹ کے اوپر، یا یہ معاملہ نہیں طے پا رہا تھا کہ جی ٹویٹ ودرا نہیں ہوگا اور بس یہ کہہ دیں گے نوٹیفیکیشن؟ کہیں نہ کہیں یہاں بات بیچ میں اٹکی ہوئی تھی، قیاس آرائی ہو سکتی ہے کیونکہ 2.5 ہفتے سے دونوں نے کچھ بتایا ہی نہیں ہے۔ کل شاہزیب جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر سٹینڈ یہی دیا گیا تھا، اور آج کی آپ اخبارات کی خبریں سن لیں، پڑھ لیں، وہ یہی سٹینڈ تھا کہ جی جب ہم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب اگر ٹویٹ کے بعد کوئی خاص چیز سامنے نہیں آتی جس کا ہم نے تدارک کرنا ہے یا جو کمی ہم نے پوری کرنی ہے، تو ہم کس طور کس طریقے کے ساتھ کس چیز کو ایڈریس کریں۔ تو وہ سٹینڈ آج بڑا واضح ہے، وہ انڈورس ہو گیا۔ میرے خیال میں عسکری قیادت کے اندر بھی ٹویٹ کے فوراً بعد یہ ریئلائزیشن تھی کہ شاید کچھ زیادہ ہی کڑواہٹ پھیل گئی ہے، ٹویٹ شاید نہیں ہونا چاہیے تھا،
اور یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے، یہ جو پبلک ریلم کے اندر ہم آ کے بات یکدم کر دیتے ہیں، یہ راحیل شریف صاحب کے دور کی ایک لیگیسی ہے جس کو ختم ہونا چاہیے، اور پالیسی جو ہے وہ تدبر کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ چلنی چاہیے. لیکن ہو گیا ایک، انہوں نے ریئلائز کر لیا تھا. اب ریئلائزیشن کرنے کے بعد اس معاملے کو حتمی طور پر ختم کرنا تھا، جس کے اندر 2.5 ہفتے لگ گئے. آج شکر ہے کہ وہ معاملہ طے ہو گیا اور آرمی کی طرف سے ظاہر ایک اسٹیپ لیا گیا اور انہوں نے ایکنالج کر لیا کہ وہ ٹویٹ جو ہے ریٹینڈنٹ ہو گیا، تمام سفارشات مکمل ہو گئیں. تو اب یہ معاملہ طے ہو گیا. تو میرے خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ اتنی ہی تھی کہ ٹویٹ کے اوپر، کہ ٹویٹ کے بعد اگلا قدم کس کو اٹھانا ہے. وہ آج جب معاملہ طے ہوئے تو قدم اٹھایا گیا، اور ساتھ ہی وزارت داخلہ نے دوبارہ سے کہہ دیا کہ 4 کی 4 سفارشات منظور کر لی گئیں. مگر اس کے نتیجے میں اب یہ سمجھا جائے کہ صرف ڈان لیکس کا ایشو سیٹل ہوا ہے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کو سمجھ میں آیا ہے کہ معاملات انہیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اور جو بارڈر پر حالات ہیں ہر طرف سے اس میں مل کر ہی حل کرنے ہیں، یا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی احساس تھا کہ جو ٹویٹ ہو گیا یہ اس سطح پر ان کے اندر بھی ادراک تھا اس بات کا. ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ سیٹل ہو گیا ہے مگر پاکستان کی سول اور عسکری قیادت کے تعلقات کیسے رہنے ہیں یہ سیٹل نہیں ہوا، یہ ایک اس کے نتیجے میں بھی ایک بیڈ ٹیسٹ رہے گا جس کو آگے جا کے پتہ نہیں ریزالو کرنا ہے نہیں کرنا، یہ سب ریزالو ہو گیا اور آگے جا کے ایک پیج پر آگے دونوں؟ دیکھیں، ریزالو نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں ہے حتمی طور پر، یا کڑواہٹ رہنے کی اب کوئی وجہ نہیں ہے. یہ کوئی محلے والوں کا جھگڑا تو ہے نہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سختی سے کر لی اور اس کے بعد ہاتھ ملانے کے بعد پھر آپ اگلا مہینہ پھر بھی ایک دوسرے کو آنکھیں نکالتے رہیں. نیوکلیئر آرم پاورز جو ہیں وہ اس طریقے سے کام نہیں کرتے، اور آپ نے بالکل صحیح کہا. ذرا اپنے ارد گرد کے حالات کو تو پہچانیے. ہم جیسے لوگ جو ہیں جو عملاً ڈسٹنس سے رپورٹنگ کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، ہماری فیلڈ آف ایکسپرٹیز نہیں ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے کہ 3 آپ کے بارڈر کھلے ہوئے ہیں. ایران کی دھمکیوں کو دیکھیے، افغانستان کے حالات دیکھیے، ہندوستان کی چالوں کو آپ دیکھیے، مشرق وسطیٰ کے اندر جو حالات بن رہے ہیں ان کو آپ دیکھیے، اندرونی معاملات ہیں رد الفساد اس کو دیکھیے، اندرونی حالات کو دیکھیے، بیرونی حالات کو دیکھیے، اور ہمارا فوکس دیکھیے. یعنی وزیر اعظم پاکستان پچھلے 2 سال کی سب سے اہم سمٹ کے اوپر جانا ہے. چائنا کے اندر انہوں نے 1 بیلٹ 1 روڈ کے اوپر جا کے پریزنٹ کرنا ہے. دنیا پاکستان سے پوچھ رہی ہے کہ جی توقع یہ کر رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ آپ نے کیا کارنامہ کیا ہے. اور پچھلے 2.5 ہفتے سے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر ڈان لیکس کھیلا جا رہا ہے. یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس قسم کا فوکس ہے اور چیلنجز کیا ہے. میرے خیال میں آنے والے دنوں میں سول اور ملٹری قیادت کو اگر یہ احساس پہلے نہیں تھا تو اس واقعے کے بعد ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو چلانے کے لیے دونوں کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، اور ناراضگی یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. بڑی اہم بات ہے. مگر ساتھ میں پھر یہ بھی بتائیے گا، یہ اپوزیشن کی طرف سے شروع میں عمران خان صاحب نے بھی پوزیشن لی کہ جی مینج ہوئی ہے ڈان لیکس، اس لیے جی آئی ٹی بھی مینج ہو جائے گی. پھر یہ پورا ٹویٹ والا معاملہ ہو گیا تو اپوزیشن بڑی مطمئن نظر آئی، اور جی آئی ٹی بھی انہیں آگے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. ایم آئی اور آئی ایس آئی کی جو پریزنس تھی، اب جب کہ یہ ٹویٹ واپس ہوا ہے تو اپوزیشن کی بھی پوزیشن بدل جائے گی، پھر وہی تنقید ہو رہی ہوگی، وہی معاملہ ہو رہا ہوگا، یہ اس لیول پر بھی سیٹل ہو گیا ہے؟ میرے خیال میں جو ڈان لیکس کے بعد جو ٹویٹ ہوا اس کے بعد ڈان لیکس کے بارے میں ہوا بہت بڑھ گئی تھی، اور اپوزیشن اندر خانے خوشیاں منا رہی تھی. اور اپوزیشن کی طرف سے جو خوشیاں جو ہیں آپ کو پچھلے 3 سال میں مناتے ہوئے دیکھتے رہتے ہیں. پہلے بھی جب عاصم بادلہ صاحب ٹویٹ کیا کرتے تھے تو اس کے اوپر پھر جو ہے وہ بہت سازینے بجتے تھے اور گانے گائے جاتے تھے، خوشیوں کا اظہار ہوتا تھا اپوزیشن کی طرف سے. اس مرتبہ تو پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف دونوں نے یہ کہنا شروع کر دیا جماعت اسلامی کے ساتھ ملا کر کہ جی یہ نواز شریف صاحب تو نیشنل سیکیورٹی خطرہ بن گئے ہیں، آرمی کو ان پر اعتماد نہیں ہے، دیکھیں اگر یہ کر سکتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں. تو اب پتہ یہ چلا کہ ڈان لیکس کے اندر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. آرمی نے اس رپورٹ کو پڑھا ہے اور اس کی سفارشات کو انڈورس کیا ہے اور اس ٹویٹ کو واپس لے لیا ہے، اور حکومت نے وہ سفارشات جو ہیں وہ مرتب کر دی ہیں. تو ڈان لیکس کی جو اس کا مستند ہونا ہے وہ آج کے معاملے کے طے ہونے کے بعد دوبارہ سے اسٹیبلش ہو گیا. تو یہ احتمال، یہ شبہ یا یہ خدشہ کہ یہ رپورٹ جو ہے مینیپولیٹ ہو گئی ہے اور اپنے پیاروں کو آپ نے بچا لیا ہے، تو میرے خیال میں آج معاملہ ریزالو ہوا ہے. وہ تمام سوالات کے مریم نواز انوالو تھے، آپ نے ان کو بچا لیا، فواد اس میں انوالو تھے، آپ نے ان کو بچا لیا. کیونکہ اب آج میں خوش رہی ہے کہ معاملہ ختم ہو گیا ہے، سفارشات جو رپورٹ ملی تھی وہ منظور کر لی گئی ہیں. تو میں یہ تمام جو طرف سے وہ بھی آج خاموش ہو جانے چاہیے.
मतलब साथ में बताइएगा, अगर ज़ाहिर है वो डायरेक्टिव था और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री का नोटिफिकेशन है उसमें बातें तो वही हैं, एक्शन वही है, मगर ज़बान अगर वो जो पहला वाला एक्शन है जिसमें डॉन का, ज़फ़र अब्बास साहब और सीरियल मीडिया साहब का जिक्र है कि ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी को रेफ़र किया जा रहा है, मगर साथ में ये कह रहे हैं कि विद अ डायरेक्शन टू टेक डिसिप्लिनरी एक्शन, तो डायरेक्शन भी दी गई है कि जी आप एक एक्शन लें इनके खिलाफ। ये आपको लगता है कि थोड़ी सी ज़बान ज़रा यहाँ पर सख्त हुई है कि रेफ़र भी कर रहे हैं मगर साथ में कह रहे हैं कि एक्शन भी लें आप, डायरेक्शन है आपको? जी बिल्कुल, अल्फाज जो है उसमें आपको थोड़ा सा तनाव नजर आएगा। इस मसला अल्फाज जो है ज्यादा वाज़ेह हैं, ढीले अल्फाज नहीं हैं और बिल्कुल नरम ब्यूरोक्रेटिक लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी सी सीधी लैंग्वेज है। लेकिन शाहजेब, आपके प्रोग्राम में ही मैं बारहा बता चुका हूँ कि फौज की तरफ से भी मीडिया के साथ सिंग लड़ाने की कोई पॉलिसी नहीं है। ये आला तरीन ज़राए ने हमें बहुत अरसा पहले बता दिया था कि असल मामला वो है कि खबर कहाँ से आई और कहाँ से रुकनी चाहिए थी, नहीं रुकी। सहाफ़ियों के ऊपर हम दबाव नहीं डालेंगे, लिहाजा हमने सहाफ़ियों का मामला उनकी अपनी बॉडी पर छोड़ दिया है। तो बेशक कहा गया है कि रिकमेंड किया गया है कि APNS इसके ऊपर एक्शन ले। हो सकता है कि एक्शन लेने की सूरत ये बने, कोई जुर्माना वगैरह प्रपोज कर दिया जाए, लेकिन ये जानते हुए कि इस वक्त APNS ने क्या पोजीशन लिया हुआ है मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आता। तो अल्फाज यकीनन मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं, लेकिन कंसेंसस वही है कि 3-4 इक़दाम आपने बड़े करने थे वो कर दिए हैं। सहाफ़ियों को मामला सहाफ़ियों की बॉडी पर छोड़ दिया जाए। मतलब ये आम बात है, आपने कहा ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, आपने मौजूदा क़यादत की ऐसी कोई नहीं पॉलिसी कि किसी अखबार से या सहाफ़ी से किसी से कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करनी, डायरेक्ट भी नहीं करनी, एक चैनल के ज़रिए दूसरे चैनल से भी नहीं करनी, एक सहाफ़ी के ज़रिए दूसरे सहाफ़ी से भी, एक अखबार के ज़रिए दूसरे अखबार से भी नहीं है, ये पॉलिसी है फाइनली? ये अस्करी क़यादत के हवाले से मैंने बात की कि उनकी डॉन लीक्स के ऊपर उनका स्टैंड यही रहा है कि सहाफ़ियों के साथ खामखा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रिपोर्ट ने कुछ शवाहिद सामने रखे हैं तो उसकी रोशनी में आप फैसला कर सकते हैं, लेकिन रिपोर्ट अगर खामोश है तो आपने खामखा किसी सहाफ़ी या किसी न्यूज़पेपर के दुम में नंदा नहीं कसना। तो ये अस्करी क़यादत की तरफ से एक स्टैंड लिया गया। ज़ाहिर है हुकूमत तो बिल्कुल नहीं चाहेगी किसी अखबार या किसी मीडिया हाउस को किसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम की रिपोर्ट की सिफारिशात की रोशनी में उनके खिलाफ कार्रवाई करे। हुकूमतें तो ज़ाहिर है जो भी पावर में होती हैं वो मीडिया के साथ दोस्ती बना के रखना चाहती हैं, लेकिन असली क़यादत का भी रवैया मीडिया हाउसेस के हवाले से डॉन लीक्स के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, बाकी मामला पर तो शायद पॉलिसी कहीं मुख्तलिफ आपको नजर आए, लेकिन डॉन लीक्स के हवाले से यही था कि अगर किसी सहाफ़ी का कसूर वाज़ेह नहीं नजर आता तो खाम का पीछा करने की जरूरत नहीं। मतलब साथ में आपको लगता है कि इससे जो शोर मचा ट्वीट के बाद और सभी ने ये बात की कि जी नून लीग की तरफ से भी कि ये ट्वीट का नहीं होना चाहिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने कहा, कभी हुकूमत के मामलात पर राय शरीफ साहब के ज़माने में गवर्नेंस का एक प्रेस रिलीज आ गया था, उस वक्त जवाब आया, अब ये ट्वीट आ गया। कम से कम ये रियलाइजेशन भी अगर ये मामला सेटल हुआ है कि भाई ये ज़रा पब्लिकली इस तरीके से आप जाके उठा के एक ट्वीट नहीं कर सकते, प्राइम मिनिस्टर को स्नब नहीं कर सकते या उनकी गवर्नेंस को प्रेस रिलीज के जरिए क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये मामलात मिल बैठ कर बात करने वाली बात है मुल्क, ये रियलाइजेशन भी लगता है आपको? है बिल्कुल है ये रियलाइजेशन और होनी चाहिए, लेकिन शायद हमें यहाँ पर ये भी बात कहनी होगी कि अगर जो इदारों के अंदर तरीके के साथ जमहूरी रवायात के मुताबिक और मुल्की हालात के मुताबिक अगर फैसला करने का कोई निज़ाम मौजूद होता तो शायद आपको इस ट्वीट की जरूरत महसूस ना होती। उसको जैसे मैंने तो खुद उसको बहुत क्रिटिसाइज किया, लेकिन हम एक वजाहत कर रहे हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का जो तरीका है फैसला साजी है, पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक उमूर के हवाले से प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है। डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला का एलामिया, कमेटी ने हिदायत की कि अखबार, एडिटर और रिपोर्टर के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई की जाए। डॉन लीग्स का मामला हल हो गया है। बड़ी खबर दे रहे हैं आपको डॉन लीग से मुतालिक वज़ारत दाखिला का एलामिया। वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक उमूर के हवाले से प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है और कमेटी ने डॉन अखबार, एडिटर और रिपोर्टर का मामला APNS के सुपुर्द कर दिया है। यह भी बताया गया है एलामिया में। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से आर्मी चीफ की साहा मुलाकात के बाद पहले ISPR की जानिब से यह कहा गया कि डॉन लीग्स का मामला अब हल हो चुका है और साथ ही ISPR ने डॉन लीग्स से मुतालिक 29 अप्रैल को किया गया ट्वीट वापस लिया। फिर डॉन लीग्स की के हवाले से वजारत दाखिला की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया उसमें कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने 29 अप्रैल को डॉन लीग्स की मुकम्मल 4 सिफारिशात की मंजूरी दी। पाकिस्तान की सलामती से मुतालिक अमूर के हवाले से प्रिंट मीडिया के लिए ज़ाब्ता इखलाक की ज़रूरत है।
وزارت داخلہ کی جانب سے ڈان لیکس کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے ڈان اخبار ایڈیٹر اور رپورٹر کا معاملہ APNS کے سپرد کر دیا. کمیٹی نے ہدایت کی کہ اخبار ایڈیٹر اور رپورٹر کے خلاف انضباطی کارروائی کی جائے. وفاقی حکومت پہلے ہی پرویز رشید کے خلاف کارروائی کر چکی ہے. کمیٹی نے متفقہ طور پر کہا راؤ تحسین نے پیشہ ورانہ انداز اختیار نہیں کیا. راؤ تحسین نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ راؤ تحسین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے. کمیٹی نے طارق فاطمی کو موجودہ عہدے سے ہٹانے کی سفارش کی. طارق فاطمی کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تمام وزارتوں اور ڈویژنز نے وزیر اعظم کے حکم پر عمل درآمد کر دیا ہے. ڈان لیکس کا معاملہ اب ختم ہو گیا. یہ واضح کیا گیا ہے وزارت داخلہ کے اعلامیے میں بھی کہ ڈان لیکس کا معاملہ اب ختم ہو چکا ہے. اور اس ملاقات کے بعد ISPR کی جانب سے جو بیانیہ جاری کیا گیا, اعلامیہ جاری کیا گیا, اس میں بھی کہا گیا کہ ڈان لیکس کا معاملہ اب حل ہو گیا ہے. ISPR کی جانب سے اس ملاقات کے بعد کہا گیا ہے کہ 29 اپریل کا ٹویٹ کسی سرکاری شخصیت یا دفتر کے لیے نہیں تھا. ISPR کی جانب سے ڈان لیکس سے متعلق 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ واپس لیا گیا اور ساتھ ہی کہا کہ وزیر اعظم نے پیرا 18 میں دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کی منظوری دی. اب 29 اپریل کو کیا گیا ٹویٹ غیر مؤثر ہو گیا ہے. پاک فوج جمہوری عمل کی مکمل حمایت کرتی ہے. پاک فوج پاکستان کے آئین کی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے. آج اہم ملاقات ہوئی وزیر اعظم نواز شریف سے آرمی چیف DGI وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار اور وزیر داخلہ چودھری نثار کی, اور اس کے بعد ISPR کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے. اسی سارے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شاہزیب خان زادہ, اور ہمارے ساتھ حامد میر صاحب, سید طلعت حسین صاحب, سلیم صافی صاحب اور رانا جواد صاحب بھی موجود ہیں. حامد میر صاحب, آپ کیا کہیں گے, یہ مسئلہ واقعی ریزالو ہو گیا؟ PMLN کے اپنے کوارٹرز میں بھی اس حوالے سے اطمینان ہے کہ ٹھیک ہے ٹویٹ کے بعد ایک سبکی ہو گئی تھی مگر اب یہ مسئلہ ایک اچھے طریقے سے ریزالو کر لیا ہے پاکستان کی سول عسکری قیادت نے؟ دیکھیں شاہزیب خانزادہ صاحب, ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے حل ہونا چاہیے, اور اب جیسا کہ ISPR کی جو ٹویٹ ہے اس کو وڈرا بھی کیا گیا ہے اور انفرکچوس کا لفظ بھی استعمال کیا گیا ہے کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی ہے, غیر مؤثر ہو گئی ہے, اس کو وڈرا کیا جاتا ہے, اور وزارت داخلہ جو ہے اس کا اعلامیہ بھی سامنے آ گیا ہے. تو ذاتی طور پر مجھے جو وزارت داخلہ کا جو اعلامیہ ہے اس میں کچھ نکات پہ میرے ذاتی تحفظات ہیں, لیکن اس وقت اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن میرا ایک خیال ہے کہ یہ معاملہ افہام و تفہیم سے طے پا گیا ہے, اس میں سب کی فیس سیونگ ہو گئی ہے, اور دونوں طرف سے جو اعلان آیا ہے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں کسی کی جیت یا کسی کی ہار کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, کیونکہ اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا اداروں کے درمیان کشیدگی کا. تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سے اگر وزیر اعظم نواز شریف جو ہیں انہوں نے پرویز رشید صاحب کی, طارق فاطمی کی, راؤ تحسین صاحب کی قربانی دی ہے, اور لوگ یہ پوچھیں گے کہ جی پرویز رشید صاحب کے خلاف کیا ثبوت تھا, کس بنیاد پر آپ نے ان کو ہٹایا ہے, وہ وجہ بتائی جائے کہ جس کی وجہ سے ان کو ہٹایا گیا. تو اگر ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو ڈان میں خبر شائع ہوئی اس کو شائع ہونے سے روکا کیوں نہیں ہے, تو یہ میرا خیال ہے کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہے, نہ ہی اتنا بڑا گناہ ہے. لیکن اس کے باوجود اگر اس کی قربانی دی ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ میں اس کو درست نہیں سمجھتا, لیکن اس کے باوجود وزیر اعظم کی سائٹ سے زیادہ قربانی دی گئی ہے, پرویز رشید صاحب کی بھی دی گئی ہے. راؤ تحسین صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا انہوں نے پروفیشنلزم کا مظاہرہ نہیں کیا. اس پہ بعد میں اب ڈیبیٹ چلتی رہے گی کہ پروفیشنلزم کیا ہوتی ہے, کیا PIO کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خبریں رکوائے. APNS کو معاملہ ریفر کر دیا گیا کہ جی وہ ڈان کے خلاف انضباطی کارروائی کرے اور ایک کوڈ آف کنڈکٹ بنایا جائے پرنٹ میڈیا کے لیے. کوڈ آف کنڈکٹ APNS کا بھی موجود ہے, CPNE کا بھی موجود ہے, PFUJ کا بھی موجود ہے, اور اب اگر ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ بنانا ہے تو اس میں کون کون لوگ شامل ہوں گے, تمام سٹیک ہولڈرز اس میں بیٹھیں گے نہیں بیٹھیں گے, اب یہ ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو مسئلہ جو ہے وہ یہ لفظ استعمال کیے گئے ہیں وزارت داخلہ کے اعلامیے میں کہ ایشو آف ڈان لیکس اسٹینڈ ریزالوڈ, اور جو ISPR کی جو ٹویٹ کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو گیا ہے. اس میں سمجھتا ہوں کہ جو ISPR کی طرف سے پریس ریلیز آیا اس میں سب سے امپورٹنٹ حصہ جو ہے وہ آخری جو کچھ لائنیں ہیں جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج جو ہے وہ آئین کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہے اور جمہوریت کی حمایت کرتی ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت اچھے طریقے سے اس معاملے کو ختم کر دیا گیا ہے, اور اس پہ یقیناً ان تمام لوگوں کو کافی دکھ پہنچے گا, ان کی امیدوں پہ آج کافی پانی پڑ گیا ہوگا جو لوگ چاہتے تھے کہ پاکستان کے ادارے آپس میں لڑیں, اور وہ لوگ بھی جو ہیں وہ آج کافی مایوس ہوئے ہوں گے جو وزیر اعظم نواز شریف کو یہ مشورہ دے رہے تھے کہ وہ ڈٹ جائیں اور سیاسی شہید بن جائیں.
تو نہ تو وزیر اعظم نے اس طرح کے مشورے دینے والوں کی بات سنی ہے، نہ ہی آرمی چیف جو ہے انہوں نے ان لوگوں کی بات سنی ہے جو کہہ رہے تھے کہ جی اس وقت آپ کو کسی بھی قسم کی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو دونوں اطراف سے لچک کا مظاہرہ ہوا ہے اور ایک ایسی اس انداز سے معاملہ حل ہوا ہے کہ سب کی فیس سیونگ ہو گئی ہے۔ لیکن اس سارے معاملے کے طے ہونے کے بعد ہمیں ان افراد کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اس آگ کو بجھانے کی بجائے اس آگ پہ تیل ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، اور ان کے کہے گئے الفاظ، ان کے لکھے گئے الفاظ، ان کی کہی گئی باتیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بھی محفوظ ہیں، اخبارات میں بھی محفوظ ہیں۔ تو تمام جو لوگ جنہوں نے اس معاملے کو بہت اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے طے کیا ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان سب کو ہم داد دیتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو کہ اداروں کو لڑانا چاہ رہے تھے اور کامیاب نہیں ہوئے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے سلیم صافی صاحب، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک ڈٹ گیا اور دوسرا پیچھے ہٹ گیا، اور دوسرے کے بارے میں بھی یہی کہ وہ ڈٹ گیا اور وہ دوسرا پیچھے ہٹ گیا، دونوں نے لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس وقت جن حالات میں ملک ہے ایک اچھا فیصلہ کیا، ایک اچھا آؤٹ کم نکالا ہے جس کی تعریف کی جانی چاہیے پاکستان کی سول اور عسکری قیادت دونوں نے؟ دیکھیے، ایک تو اس وقت ملک کو جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کے ہوتے ہوئے اگر کوئی فوج اور سیاسی قیادت کو لڑانا چاہتا ہے یا اس کی کوشش کرتا ہے تو اس سے بدترین دشمنی پاکستان کے ساتھ کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ادھر اس ملک میں جن لوگوں کا شب روز یہ دندہ ہے وہ سول اور ملٹری قیادت کو آپس میں لڑائے، وہ اس ملک میں ہیرو قرار پاتے ہیں، اور جو لوگ دونوں کو ایک پیج پہ لانا چاہتے ہیں یا مفاہمت کا درس دیتے ہیں تو ان لوگوں کو یہاں طرح طرح کے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے بھی بھرپور کوششیں کی، سازشیں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی سائٹ سے بھی غلطیاں ہوئی تھی اور ملٹری کی سائٹ سے بھی غلطیاں ہوئی تھی، لیکن آج جو کچھ ہوا اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومتی سائٹ بھی خراج تحسین کی مستحق ہے۔ جس طرح حامد میر صاحب نے کہا کہ پرائم منسٹر کو جو کوئی اپنی سائٹ کے عقاب ڈٹ جانے کا اور چڑھ جانے کا مشورہ دے رہے تھے تو انہوں نے بھی وہ نہیں کیا، اور جس طرح کہ کچھ لوگ ملٹری سائٹ کو ورغلا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ اس کو حکومت سے لڑوائے تو انہوں نے بھی لچک کا مظاہرہ کیا، اور ملک کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر اور آئین کی خاطر دونوں جانب سے وہ اناؤں کی قربانی دی گئی۔ اگرچہ میں بھی اس چیز پہ کنونس ہوں کہ پرویز رشید صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اسی طرح یہ راؤ تحسین صاحب کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، فاطمی صاحب کے بارے میں میری رائے سب کو معلوم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس منصب کے لیے ان سے غلط چوائس کوئی ہو نہیں سکتا تھا، اور ان کی کوالیفیکیشن خوشامد اور چاپلوسی کے سوا کوئی نہیں تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں بھی ان کو شاید غلط طور پہ قربانی کا بکرا بنا دیا گیا ہے۔ لیکن قوموں کی خاطر، سسٹم کی خاطر، آئین کی خاطر اس طرح کی قربانیاں یعنی اس پہ وہ لوگ خراج تحسین کے مستحق کہ پرویز رشید صاحب نے اپنی قربانی قبول کر لی۔ لیکن جہاں تک آگے کا معاملہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان کے اندر سول ملٹری تعلقات یہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اگر پرائم منسٹر صاحب اس کو اسی طرح شخصی انداز میں چلانا چاہیں گے، اگر وہ کیبنٹ کمیٹی یا نیشنل سیکیورٹی جیسے اداروں کی طرف جانے کی بجائے کیبنٹ اور پارلیمنٹ کی طرف جانے کی بجائے اسی طرح کبھی مجبوراً آ کے دودھ دیتے ہوئے بھی اس میں مینگنی ڈالنے کی روش برقرار رکھیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف دوسری سائڈ سے بھی یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ایک طرف ان کا اصرار ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اجڑی کیمپ کو بھی بھول جاؤ، وہ کہتے ہیں 2 مئی کو بھی بھول جاؤ، حمود الرحمان کمیشن کو بھی بھول جاؤ، پرویز مشرف صاحب کی طرف سے جائیدادوں کے اعترافات کو بھی بھول جاؤ، لیکن سیاسی قیادت کو پھر وہ تھوڑا سا بھی سپیس دینے کی روادار نہیں ہوتی۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس وقت، اس کو اگر قومی سطح پہ مذاکرہ کر کے، قومی سطح کا مذاکرہ سول ملٹری کا، اور کوئی نئے رولز آف گیم نہیں بنائے جاتے تو آج ڈان لیگ بہانہ بن گیا تھا، کل کوئی دوسری چیز بہانہ بن گئی، کیونکہ یہ وہ بدقسمت ملک ہے کہ جہاں حکومت شفاف طریقے سے چلتی نہیں، شفاف ڈیلنگ کرتی نہیں، اور اپوزیشن کی اور میڈیا کے ایک بڑے سرکل کی 24 گھنٹے یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے ملٹری کو اور حکومت کو لڑا دے۔ مجھے رہنما صاحب آپ بتائیے گا کہ ایک ایسی سینیریو میں ظاہر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے کہ اس مسئلے کو 2.5 ہفتے بعد ہی صحیح مگر سول اور عسکری قیادت نے حل کر لیا، اچھے طریقے سے کر لیا، مگر
یہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے ہی ہوا یا جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بھی ہوا کہ ایک ایسا سینیریو میں جس میں تینوں کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے خبر لیک کی تھی، پرویز رشید صاحب جیسے ایک زبردست جمہوریت پسند انسان جن کی بڑی قربانیاں ہیں وہ قربان ہو گئے، طارق فاطمی صاحب گئے، راؤ یاسین صاحب گئے، دوسری طرف اگر عام طور پر ایک اگر مس کمیونیکیٹ یا لیک آف کوآرڈینیشن کی وجہ سے ڈی جی ISPR نے ٹویٹ کر دیا اور ایسا ٹویٹ کر دیا جس سے جگ ہسائی ہوئی ساری دنیا میں، تو نارمل حالات میں تو پتہ چلتا کہ بھئی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے، انہوں نے یہ ٹویٹ کیسے کر دیا پبلکلی، مگر ایسا نہیں ہے، ٹویٹ وڈرا ہو گیا۔ یہ ایک سولوشن ہے جو جمہوریت کے تسلسل کے لیے اچھا ہے یا بس ٹھیک ہے ایک گزارا ہے جو کہ آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان آگے ایک کرائسس سے نکلا ہے؟ نہیں شاہزیب، میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ جمہوریت کے لیے ہوا ہے اور ایک دفعہ پھر سیاستدانوں نے قربانی دی ہے، ایک دفعہ پھر آپ کی پولیٹیکل گورنمنٹ نے اپنے آپ کو اپنی بیک کو بینڈ کیا ہے۔ بنیادی بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ جو فوج کے ترجمان ہیں وہ ٹویٹ دینے سے پہلے جو آج ان کو کلیریفیکیشن ملی ہے وہ 5 منٹ میں اس وقت بھی مل سکتی تھی ان کو، لیکن اس کے باوجود اگر دیا گیا تو کیا یہ کسی پریشر کو وارڈ آف کرنے کے لیے تھا، اس کو میٹ کرنے کے لیے تھا؟ یہ دیکھنا بہرحال ضروری ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس نے اس رپورٹ کو جس دن وہ چھپی بھرپور الفاظ میں کنٹراڈکٹ کیا تھا اور کہا تھا یہ غلط ہے، اور یہاں تک کہا تھا کہ یہ صحافتی تقاضوں کو پورا نہیں کرتی، اور اس سے انہوں نے اخبار کو بھی کنڈیم کیا تھا وچ از ویری انیوژول۔ آپ کے فارن آفس نے بھی اس کو ڈینائی کیا تھا، اس کو کنڈیم کیا تھا، اس کو کنٹراڈکٹ کیا تھا، خواجہ آصف نے کیا تھا۔ اس کے باوجود ہاں ISPR نے اس کو کنٹراڈکٹ نہیں تھا کیا اس دن، لیکن اس کے 2-3 دن بعد یہ معاملہ وزیر اعظم تک اٹھایا گیا ایک مخصوص حالات میں کہ جناب یہ آپ کی طرف سے لیک ہوئی ہے، آپ اس کا حساب دیں، اور وہ اتنا پریشر جنریٹ ہوا کہ اس کے بعد ایک انکوائری کمیٹی بن گئی۔ اب چونکہ ایک پورا ماحول بن چکا تھا اور ایک تاثر عمومی طور پہ قائم کیا جا چکا تھا کہ یہ جو ڈان لیکس ہے یا ڈان کی جو خبر ہے یہ فوج کو نیچے دکھانے کے لیے اور ایک کانسپیریسی ہے بہت بڑی، جس میں ہندوستان ملوث ہے، جس میں پاکستان کے دشمن ملوث ہے، تو ایک نیریٹو قائم کیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ آرمی کی جو نئی لیڈرشپ آئی ان کے اوپر آتے ساتھ ہی سب سے بڑا پریشر یہ ڈالا گیا کہ یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے، اور یہ بہت بڑا دباؤ تھا، اور اس دباؤ کو اس تناظر میں بھی دیکھا جا رہا تھا کہ یہ ڈان لیکس پہ کیا کریں گے۔ تو اس سارے جب آپ یہ مخصوص حالات دیکھتے ہیں اور سفارشات آتی ہیں کمیٹی کی، ان حالات کو بھی سامنے رکھیں کہ اس دوران کیا کچھ نہیں کہا گیا۔ اس کے بعد جب سفارشات آتی ہیں تو نوٹیفیکیشن کی بجائے ایک ڈائریکٹیو آ جاتا ہے پرائم منسٹر ہاؤس سے، جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ امپلیمنٹ کر دی جائیں گی چیزیں اور یہ اپروو کر دیا گیا ہے۔ اس پہ میرا خیال ہے کہ جو فوج کی اپنی کانسٹیچوئنسی ہے اس کے اندر پرابلمز ہونی تھی، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے ٹویٹ کیا ترجمان نے ریجیکٹڈ کا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں جیسے حامد میر صاحب کہہ رہے تھے کہ بہت سارے لوگ میدان میں آگے اور اس کو ایک فوج کا اور حکومت کا ایشو بنا دیا، اور چاہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو، اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہوں، بڑے بڑے جلسے ہوں، اسمبلی کے باہر تقریریں ہوں، ایک ہی نکتہ تھا کہ اب آپ نے جناب یہ فوج کے ساتھ زیادتی کیا، ایک پریشر جنریٹ ہوا تھا۔ میرا خیال ہے کہ اس میں جب ریجیکٹڈ کی ٹویٹ آئی تو ایک تاثر وہ تو دور ہو گیا کہ اگر آپ یہ کہتے تھے کہ لیڈرشپ کمپرومائز ہے تو یہ لیڈرشپ تو بالکل کمپرومائز نہیں، جیسے آپ نے خود کہا کہ پوری دنیا میں جگ ہسائی ہوگی۔ پرائم منسٹر نواز شریف کا نام نکال دیں یہاں سے، یہ چیف ایگزیکٹو آف پاکستان ہے، یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے۔ اگر آپ اس کو انڈرمائن کریں گے تو آپ پاکستان کو انڈرمائن کر رہے ہیں۔ آپ نام نکال لیں پلیز، اس پہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ کسی ایک فرد کے لیے نہیں ہے، یہ اس کرسی کی، اس عہدے کی بات ہے جس کے تحت یہ پاکستان چل رہا ہے اور دنیا میں پاکستان کا نام ہے۔ اس کے باوجود سیاسی لیڈرشپ نے اس کو برداشت کیا، اس کا جواب اس طرح نہیں دیا۔ اگر وہ دینا چاہتے تو وہ دے سکتے تھے، وہ اس وقت ڈیمانڈ کرتے کہ آپ ٹویٹ کو وڈرا کریں، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ انڈرسٹینڈنگ ایک مخصوص حالات کے تحت تھی کہ یہ ڈان لیک کے مسئلے کے اٹھانے کے پیچھے جو مقاصد تھے، کیا وہی مقاصد تھے جو بیان کیے گئے تھے یا اس کے پیچھے کوئی اور ریزن؟ یہ مسئلہ بھی چلے گا۔